अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब जो सुबह होती है ना सर्दियों में, वो कुछ ऐसी होती है कि सुस्ती, काहली और साथ साथ एक्साइटमेंट भी होती है। एक्साइटमेंट ये होती है कि अगर आप इस सुस्ती और काहली से निकल जाएं और जल्दी से उठ जाएं तो फिर एक ज़बरदस्त सा दिन आपका इंतज़ार कर रहा होता है जो कि एनर्जी से भरपूर होता है। अच्छा, एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी में डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका ताल्लुक आपके नाश्ते से होता है, आपकी इम्यूनिटी से होता है, आपके मूड से भी होता है और साथ साथ आपका थ्रू आउट डे में जो भी कुछ काम होता है उससे होता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुनकर कि जो बहुत सारे लोग बहुत हैवी नाश्ता करते हैं, पराठे खाते हैं, अंडे खाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे हटके, स्पेशली बच्चे जो हैं वो दूसरी तरह का नाश्ता कर रहे होते हैं। वो खाली दूध का एक गिलास ले लेते हैं या फिर जो है वो कुछ दलिया वगैरह खा रहे होते हैं, या उनकी जो मॉम्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको कुछ स्पेशल जो है वो दे रही होती हैं। लेकिन जब मैंने सुना कि पिज़्ज़ा भी एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है और इसमें भी बहुत सारे कार्ब्स हैं, फैट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दिन भर एनर्जेटिक रख सकती हैं, मगर कौन सा पिज़्ज़ा? वो पिज़्ज़ा जो आपने घर में बनाया हुआ हो, जो कि एक इस तरह का हो कि उसमें जो है वो बैलेंस फ़ैट हो, और वो बैलेंस डाइट के तौर पर अगर आप खाते हैं नाश्ते में पिज़्ज़ा तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर इम्यूनिटी। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें नाश्ते में ऐड करते हैं तो पिज़्ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पिज़्ज़ा जो कि घर का बना हुआ हो, जिसके अंदर अच्छे वेजिटेबल्स हों, जो अच्छे तरीके से जो है वो बनाया गया हो। क्योंकि जो मार्केट के पिज़्ज़ा होते हैं डेफिनेटली वो प्रोसेस्ड होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कुछ नहीं पता होता कि किस तरीके से बनाए गए हैं, कब तक आप उनको रखते हैं। तो अगर आपका पिज़्ज़ा रात में आपने बनाया है और सुबह आप नाश्ते में खा रहे हैं तो यकीन रखिए कि आपको फ़ैट, कार्ब्स और बाकी दीगर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ऑल्दो फिर भी नाश्ते के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन जो लोग अपने नाश्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाना चाहते हैं और एनर्जी रखना चाहते हैं कि उनका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, वो लोग नाश्ते में पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। और मौसम जो है कराची का, शहर का मौसम इस वक्त सर्द है और खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ रात और सुबह सवेरे खुनकी महसूस की जाएगी और कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। वेदर फोरकास्ट थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएगी और थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे और 2 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो 11 बजे है 23 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे है 26 सेंटीग्रेड, फिर 11 बजे 28 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो 29 सेंटीग्रेड है। ये है मौसम की सूरत हाल। सिंध हाई कोर्ट में कौन कौन से अहम केसेस हैं, कौन कौन सी अहम समातें हैं, ये जान लीजिए। और सिंध हाई कोर्ट में है गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर समात, सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। तो ये तो है जनाब सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो अहम समातें होने जा रही हैं। इसके अलावा अब ट्रैफिक सूरत हाल की बात कर लेते हैं, ट्रैफिक अपडेट की बात कर लेते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बरकरार है और स्टिल अभी भी पीक आवर्स में ये परेशानी हो रही है कि ट्रैफिक बहुत सारी सड़कों पर जैम है। अब ये कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन से रोड्स हैं? यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर, राशिद मिनास रोड से रिग रोड, शरफ फैसल से मेट्रोपोल, कोरंगी सनती एरिया के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक दबाव है। अख्तर कॉलोनी जो सिग्नल है उससे कईमाबाद की जानिब और यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। न जाने यूनिवर्सिटी रोड जो है वो कब बनेगी, हमारा आपका सबका मुश्तरका सवाल है कि यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी। अब तो डबल डेकर बसें भी आ गई हैं, मगर वहाँ से ना गुजारिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, सोना कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता हो गया, गोल्ड के क्या रेट्स हैं? तो सोना हो गया है फिर से महंगा, और महंगा ही होता है हमेशा, कभी कोई चीज़ सस्ती तो होती नहीं है। आलमी बाजार में सोना $27 महंगा होकर $4,312 फी आउंस पर पहुंच गया। और जब सस्ता होता है तो हम लोग ख़रीदते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि चलिए जी और सस्ता हो जाएगा, लेकिन और सस्ता नहीं होता, फिर से महंगा हो जाता है। 1 तोला सोना 2,700 रुपये महंगा हो गया, कीमत 4,53,856 हो गई। 10 ग्राम सोना 2,315 रुपये इजाफी के साथ 3,88,856 रुपये हो गए और 1 तोला चांदी 290 रुपये इजाफे से 6,822 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गई है। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया कि गोल्ड के प्राइस कुछ इस तरह से है। वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं, जो कि शेयर करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपने ग्रॉसरी करने जाना होता है और आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन से प्राइस पे कौन सी सब्ज़ी जो है वो ले रहे हैं और कितनी महंगी ले रहे हैं। तो चलते हैं और जल्दी से आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस जो है वो शेयर करते हैं।
तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पे वेजिटेबल प्राइस जो हैं वो पॉप अप हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि जी टमाटर जो है वो क्या है, उसके प्राइस हैं 46। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आलू आ गया, आलू जो है 46 पर है। इसके बाद हमारे पास लहसुन है जो कि है 288 पर। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फिर हमारे पास अदरक आ गई 299 पर। फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास है गाजर, गाजर है 69 पर। और फिर क्या है, फिर हमारे पास है तुरई जो कि 138 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लौकी, लौकी जी 81 पर है। और फिर क्या है हमारे पास, फूल गोभी, फूल गोभी 52 पर आ गई है। एंड व्हाट वी हैव खीरा, इट्स ऑन 69। अच्छा जी, और क्या है, भिंडी, भिंडी है 265 पर। फिर कौन सा है जी, प्याज, प्याज आ गई है 81 पर। तो ये तो जनाब मैंने शेयर किया आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस। अब बात कर लेते हैं माल का हाल, करेंसी रेट्स क्या हैं। और करेंसी रेट्स जो हैं वो बस थोड़ी सी देर में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम टॉप स्टोरीज पर जाएंगे। तो करेंसी रेट्स जो हैं हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, और करेंसी रेट्स जो हैं वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189, कैनेडियन डॉलर 205, यूरो है 330, कुवैती दिनार 921। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, यूके पाउंड 378, फिर सऊदी रियाल 75, फिर यूएई दिरहम 77 और यूएस डॉलर हैं 283 पर। अच्छा जी, अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरी, आज की पहली टॉप स्टोरी क्या है, कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फटने का मामला, एयरलाइन अमला कसूरवार करार। अच्छा जी, इसकी तफसीलात बताएंगे आपको न्यूज़ सेशन में। अगली खबर है, कराची में आवारा कुत्ते के काटने से 17 साल लड़की जाँ बहक। कराची के इलाके कोरंगी में इंडस अस्पताल में रेबीज़ में मुब्तला 17 साल लड़की जो है वो इंतकाल कर गई है। दैट्स रियली सैड। अच्छा जी, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज़ा हड़ताल जो है वो ख़त्म हो गई है। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद 10 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। नेक्स्ट है जी, पाक भारत जंग में मोदी सरकार को नाकाबिले फरामोश सबक मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐसा कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस खबर की तफसीलात न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, अगली खबर है, जदीद हथियारों से लेस पाक बहरिया की आबदोज गाजी चीन में लॉन्च। पाकिस्तान नेवी की जदीद हंगूर क्लास आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में श्वांगलियो बेस पर लॉन्च कर दिया गया है। इसकी तफसीलात जानिए न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, अब अगली खबर है, यूरोपियन बैंक कराची में सीवरेज के पानी की सफाई के लिए 20 अरब रुपए फराहम करेगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और पाकिस्तान के दरमियान कराची में सीवरेज और गंदे पानी की सफाई के लिए 60 मिलियन यूरो के इब्तिदाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नेक्स्ट है जी, फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फीफा के मुताबिक वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। ये तो हैं जी हमारी टॉप स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ये आपको पता है कि हम सबका टी ब्रेक होता है और आपका भी टी ब्रेक होता है। इसके बाद जब हम वापस आएंगे फिर हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में क्या हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जो कि बहुत कॉमन भी है, और जिस हवाले से अगर हम बात करें तो देखा जाए तो बहुत सारे घरों में ये एक कॉमन कंप्लेन भी है। अच्छा, अब होता कुछ इसी तरीके से है कि लोग, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार ना भी हों तो इतने डिप्रेस होते हैं कि उनका जो कहना चाहिए ना कि ब्रेन है वो शायद उस तरह से काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से काम करना चाहिए। वो खुद से बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं, उनको जो फील हो रहा होता है वो इमेजिन भी कर रहे होते हैं, और ये ख़तरनाक सिम्टम हो जाती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी इस पर कोई जिन का साया है, इस पर कोई जिन आ गया है, या कोई जिन्नात की हाज़िरी होती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकल कंडीशन रखने वाला शख्स जो है वो कुछ ऐसी बातें भी बता रहा होता है जो कि सच हो रही होती हैं, उसमें से एक दो चीज़ें सच हो जाती हैं, तो लोग कहते नहीं इस पे तो जिन का साया है। फिर अगर उस पर जिन का साया ना हो या फिर उस पर उस तरह से वो असरात ना हो तो फिर वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते और कंडीशन वर्स्ट होती जाती है और फिर सारे सिनेरियो में जिस शख्स के साथ ये सारा कुछ गुजर रहा होता है वो बहुत बुरी सूरत हाल में चले जाता है, और कई लोग ऐसे ही वाक़यात की वजह से अपनी जानों से भी चले जाते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए,
کہ کسی پر واقعی جنات کا سایہ ہے یا پھر کوئی واقعی اپنی کسی مینٹل ڈیزیز میں مبتلا ہے, ڈپریشن میں ہے, یا پھر کسی کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, کسی کو کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ وہ کچھ امیجن کر رہا ہے, دیر آر لاٹ آف ڈیزیز اباؤٹ برینز. تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اس پر بات کرنے کے لیے جو ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد علی خان, جو کہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. اچھا جی, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ انٹرنلسٹ بھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ان دونوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے مفتی صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں؟ چلے مفتی صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب, دیر آر ٹو کنڈیشنز. یہاں پر دو معاملات ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ کمپلین لے کر آیا ہے کہ اس کی بیٹی, بیٹا, بہن, بھائی یا جو بھی گھر کا کوئی فرد ہے, اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کچھ بہکی باتیں کر رہا ہے, وہ کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, میں نے یہ دیکھا, میں نے کوئی جن دیکھا, میں نے کوئی پرچھائی دیکھی, اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کے پاس جب وہ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اس طرح کے مریضوں کو لے کے آتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں, تو ان کو آپ کیسے جانچ کرتے ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نہیں واقعی اس کے ساتھ کوئی بیماری ہے یا اس پہ واقعی کوئی اثرات ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے, ہاں, اور ہر ایک کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو جناتی مسئلہ ہے. جنات کا مسئلہ ہے, ہاں. اچھا, اب سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جو عامل ہوگا, جس کا کشف مضبوط ہوگا, جس کی روحانیت مضبوط ہوگی, اس کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ معاملات ہے کیا. ٹھیک. وہ پہلے روحانی اپنی پڑھائی کر کے جانچے گا کہ جیسے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ سے وہ معاملات کو واضح کرتے ہیں, معاملات واضح ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو روحانی والے ہوتے ہیں وہ پھر روحانی طور پر چیک کرتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے یہ بیماری کا مسئلہ ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ بیماری بھی ہوتی ہے, اور وہ بیماری جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بھی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جو جیسی لگتی جنات والی حالت ہوتی ہیں. پھر اس میں اگر وہ بیماری والی ہے تو یقیناً اگر وہ عامل کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ عامل خالی جادو اور جنات کے اثرات کو ختم کرتا ہے یا وہ بیماری کو بھی ختم کرتا ہے. چونکہ بعض عامل وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کبھی کوئی علاج کے لیے جاتا ہے تو وہ صرف جادو کے اثرات, جنات کے اثرات, سفلی اثرات, بندش اثرات, اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو تو ختم کر پاتے ہیں, مگر اس کے برعکس وہ بیماری کو ٹھیک نہیں کر پاتے. مگر بعض عامل ایسی روحانی اپنی چلہ کشی کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, اپنے وظائف پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ تاثیر آتی ہے کہ وہ اس بیماری کو بھی ختم کر پاتے ہیں. ایک تو یہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ تو جانچے گا وہ عامل کہ بھئی وہ اس کو بیماری ہے کیسے یا پھر یا جنات ہے. وہ تو ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ جو عامل جو کیا سمٹم ہوتے ہیں, کیا آپ کو ڈیفرنس کیا فیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ڈپریس ہے یا ایک بندہ جس اصل میں پر دیکھیں اثرات ہے؟ بعض دفعہ جو ہے ایسی حالتیں ہوتی ہیں, جیسے اگر جنات کی بات کرتے ہیں تو جنات کے حوالے سے جو ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنات, قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان. اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے میدان میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو مس کر دیا اور وہ مخبوط الحواس ہو گئے, اپنے حواس سے آؤٹ ہو گئے, یعنی اب اپنے حواس میں نہیں رہے. وہاں قیامت میں سود کھانے والے, آج ہمارے معاشرے میں سود بہت زیادہ ہے, وہاں ان کا یہ کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوں گے. اب بعض دفعہ یہاں کہا کہ جو ہے وہ مس کر دیا, شیطان نے مس کر دیا. اچھا, اسی طرح بعض دفعہ جنات اگر کسی کو اندر حلول نہیں کر رہا, صرف اس کو جسمانی طور پر کچھ ایسا پریشان کر رہا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ سر میں درد ہو رہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے, اور اسی طرح جو ہے اس کے کندھوں پر بوجھ ہو رہا ہے, اور کبھی ٹانگوں میں بوجھ ہو رہا ہے, کبھی نچلا دھڑ کام نہیں کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جنات باہر سے اس کو تکلیف دے رہا ہے. اچھا, بعض دفعہ جنات جو ہے وہ انسان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے. اچھا, یہ حلول کرنے والا یہ آج کے دور میں کسی نے ایسا نہیں بولا کہ بھئی آج کے دور میں یہ کہیں گے کہ بھئی ابھی جدید لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حلول کر گیا اور حاضری ہو گئی. حضور کے بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, حضور کے بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور میں بہت پریشان ہوں, یا رسول اللہ کچھ کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکل, اخرج, نکل اے اللہ کے دشمن. تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ نکل تو وہ بچے کو الٹی ہوئی. مسند دارمی کتاب کا حوالہ اس میں آتا ہے کہ اس کو الٹی ہوئی, اس کے منہ سے کتے کا بچہ نکلا.
تو اب اس کا مطلب اندر کچھ چیز تھی جو نکلی نا. تو اسی لیے یہاں ایک تو یہ ہوا. پھر جب ہم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض دفعہ انسان کی وجود کے اندر یہ روح خبیث جو ہے وہ حلول کر جاتی ہے, اور وہ جو روح خبیث حلول کرتی ہے تو اس کے بعد وہی چیز جو میں خلاصہ بتا رہا ہوں, آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں, کہ وہ چیز پکڑتی ہے, وہ دوڑتی ہے, وہ تنگ کرتی ہے. تو یہاں پر اس طرح جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بعض دفعہ مس کرتی ہیں, تنگ کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, بعض دفعہ حلول کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے. تو بیماری میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ جنات میں بھی ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مفتی صاحب نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ پتہ لگاتے ہیں یا کیا کیا جو ہے وہ علامات ہوتی ہے اس میں. اب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے سیم سمٹم لے کے, آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور کیا آپ کو واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اس کا ٹریٹمنٹ والا علاج نہیں ہے, یہ اسپریچویلٹی کی طرف ہی جائے گا, یا نہیں ہر صورت میں یہ ٹریٹ ہوگا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ آپ کا چینل, آپ کے پروڈیوسر صاحب, آپ اور آپ کی پوری ٹیم. جی, آپ لوگوں کے ٹاپکس بہت چیلنجنگ ہوتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. دیٹ از ریئلی گڈ. دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے جو فرمایا, مجھے ان کی 95% باتوں سے اختلاف ہے. اچھا, ٹھیک ہے. قرآن شریف میں سورہ جن موجود ہے, جی, سورہ نمبر 72 ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن شریف سے مجھے کہیں پہ بھی دکھا دیں کہ اگر یہ واضح ہو یا اشارتاً بھی بات ہوئی ہو کہ کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے کسی انسان پہ, یا جن داخل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی میڈیکل سائنسز اس میں ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ کوئی اور مخلوق کسی دوسری مخلوق میں داخل ہو کے اس پہ کوئی کنٹرول کر رہی ہے. بہت ساری ہمارے سائنس میں, سائیکیٹری میں, سائیکالوجی میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس میں انسان اپنا آپ ریالٹی سے کھو دیتا ہے, دور ہو جاتا ہے. وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ جیسے سائیکوسس ہے, شیزوفرینیا ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. بہت ساری عام بیماریاں ہیں, جیسے انزائٹی ہے. میں سیویئر انزائٹی کی بات کر رہا ہوں, شدید انزائٹی. اس میں انسان کپ کپانا شروع کر دیتا ہے, پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی حاضری ہو رہی ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے. بیماری نہیں, سوری, کوئی اثر ہو گیا ہے. اب جیسے ڈپریشن ہے, ڈپریشن بہت کامن ہے, لیکن جتنا یہ سیویئر ہوتا جاتا ہے پیشنٹ سوشل آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, لوگوں سے ملنا بند کر دیتا ہے, یا تو بہت زیادہ کھاتا ہے یا بہت زیادہ سوتا ہے, یا بالکل کم کھاتا ہے یا بالکل کم سوتا ہے. اور بھی بہت سی سمٹمز ہوتے ہیں. ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے, کچھ اس کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی نے اثر کرا دیا. اسی طرح پینک ڈس آرڈر ہے. پینک ڈس آرڈر میں انسان کو فیل ہوتا ہے بس اب میں مرا, اب میں مرا. صحیح. پھر بات وہی آ جاتی ہے, دیکھیں بات کو سمجھیں, ہم نے آسان حل ڈھونڈ لیا. ایک اسٹگما, اگر میں یہ کہوں کہ فلاں شخص کا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی پاگل ہو گئی ہے, اس سے بنسبت یہ زیادہ آسان بنا لیا لوگوں نے جان بوجھ کے کہ اس پہ اثر ہو گیا. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم کسی کو کچھ جگہوں پر ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات کریں گے, ابھی بریک پر جا رہے ہیں, بٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ جگہوں پر واقعی کچھ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور کچھ جگہوں پر واقعی ہی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے کہ جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں یا پھر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس میں کس طرح سے جو ہے وہ پتہ لگایا جائے, کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے کہ اگر کسی کی واقعی مینٹل کنڈیشن ہے, اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اس کو واقعی کوئی اس طرح کے سائن اینڈ سمٹم ہے جو کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو اس کو ڈیفینیٹلی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں واقعی اس کی جو سمٹم ہے یا اس کی جو حرکات اور سکنات ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ اس کو کسی روحانی علاج کی ضرورت ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو روحانی علاج کرانا چاہیے, کیونکہ یہ دونوں ہی
ہماری زندگی کی حقیقتیں ہیں اور ان سے کہیں بھاگا نہیں جا سکتا. اچھا, بہت ساری خواتین کا جو ہے وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہیں, یعنی وہ کم سوتی ہیں, کم کھاتی ہیں, ٹینشن زیادہ لیتی ہیں, یا ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم تک وہ ایک مخصوص ڈپریشن میں رہ کر جب ان کی عادت چینج ہونا شروع ہوتی ہے, یا پھر ان کو پرابلم شروع ہوتی ہے, یا مینٹل ہیلتھ کی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, مینٹل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہوتی ہے, تو پھر وہ اس طرح کے کچھ ایکٹس کرتی ہیں. اب اس کو کیسے جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جائے؟ اگر مینٹل ڈپریشن ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, کوئی اور ڈس آرڈر ہے, برین کی کوئی ڈیزیز ہے, وہ کیسے ٹریٹ ہوگی؟ اور اگر واقعی اس کے اوپر کوئی اس طرح کے اثرات ہیں, واقعی اس کے اوپر ہے کہ کسی چیز کا سایہ ہے, تو وہ کس طریقے سے ٹریٹ ہوگا؟ آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس کے روحانی علاج کیا ہے اور اس کے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنی بات کر رہے تھے, آپ پلیز پہلے اپنی بات کنٹینیو کریں, پھر اس میں آگے چیزیں ایڈ آن کر کے آپ سے کوشچنز کروں. دیکھیں, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جی آج تک آپ کو کوئی ایسا ڈائریکٹلی کوئی پرسن ملا ہے, کوئی انسان ملا ہے جس میں آپ نے خود آبزرو کیا ہو کہ اس پہ کچھ اثرات ہیں یا کوئی جنات کا اثر ہے؟ سنی سنائی باتیں ہیں, شاہدہ پھپھو کے بیٹی رضیہ کا داماد جو ہے وہ فلاں کا فلاں, نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے ساری, پھر ہمارے پاس ایک ٹی وی فلموں نے بہت ایک عجیب سا رول پلے کیا. اس میں اس طرح بتاتے ہیں کہ جی جنات آ گئے اور وہ اتنا سپر مین بن گیا یا سپر وومن بن گیا, وہ ایک ہاتھ سے گاڑی اٹھا کے پھینک رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اب جیسے ایک بیماری ہے ڈسوشیٹیو ڈس آرڈر, اس میں انسان کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ اپنا آپ نہیں پہچان پاتا. ایک انسان کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ پرسنالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے, ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں سائیکیٹری میں ٹریٹمنٹ بڑی صبر آزما ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. یہ پین کلر کی طرح نہیں ہے کہ پین ہو رہا ہے, پین کلر دے دیا, آدھے گھنٹے میں آپ ٹھیک ہو گئے. صحیح, ٹائم لگتا ہے, ٹیکس ٹائم, اور فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بات میں یہ اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے شریعت کے اندر رہ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بلکہ میرے پاس اکثر پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ سر ہم فلاں صورت یا فلاں آیت پڑھ کے پانی پی لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, میری دوائیاں آپ اس طرح پی لیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, جعلی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے دور رہیں. صحیح بات کو اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جعلی حضرات. دیکھیں جعلی حضرات تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات الگ ہے. نہیں, میں نے اس یہ وقت کہا بات کہ چل رہی ہے کہ اس چیز کی حقیقت نہیں ہے. اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی جن کسی انسان میں داخل ہو جائے. نہ میڈیکل سائنس یہ بات مانتی ہے, نہ قرآن شریف میں کوئی اشارہ ہے, نہ کوئی ذکر ہے. کوئی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں اس طرح سے نہیں ہے. اچھا مفتی کیونکہ صاحب, سائنس پروون کوئی ریسرچ نہیں ہے, اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کئی ساری علامات لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ سو نہیں رہا, اس کے اوپر کچھ ہو گیا ہے, اس کے اوپر کسی قسم کے اثرات ہیں, اس پر کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے, اس کو کوئی نظر لگ گئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, کیا لگتا ہے یہ کیوں, اس کی کس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ لوگ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, ان چیزوں سے کیسے بچیں, ذرا یہ بتائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خالی ایک, میں نے جو آپ کے سامنے حدیث شریف نہیں پیش کی کہ حضور کے بارگاہ میں بچے کو لائے اور کہا یا رسول اللہ اس کو چیز تنگ کرتی ہے, حضور نے کہا نکل جا, اخرج نکل جا. اچھا اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں, یہ صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے. اچھا اب کوئی چیز تنگ کرتی ہے تو وہ جو ہے چلے, اب ہم آپ کی طرف ایک اور حضرت ابو دجانہ کی میں حدیث لاتا ہوں جس کو مسند امام احمد نے بھی نقل کیا, اور اسی کو جو ہے وہ دیگر محدثین نے بھی نقل کیا. مسند امام احمد میں جو ہے وہ بہت بڑی مستند کتاب ہے, علماء کو پڑھائی جاتی ہے. ایک صحابی حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز رات کو تنگ کرتی ہے. اچھا, اور جو تنگ کرتی ہے اور اس میں جو ہے وہ شہد کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے, اور وہ ایسی آواز ہوتی ہے کہ میں بڑا خوف زدہ ہو جاتا ہوں, بڑا پریشان ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ. اور وہ حضور علیہ السلام نے کہا وہ شریر جن ہے, اور حضور علیہ السلام نے کہا اکتب یا علی, اے علی لکھو, اور آپ نے باقاعدہ ایک تعویذ لکھوایا. اب یہاں تعویذ لکھوایا, اور یعنی لکھوایا, اور لکھوانے کے بعد حضرت ابو دجانہ سے کہا کہ اس کو باقاعدہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو. حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا,
کہ جب رات کے ٹائم رکھا تو آوازیں آنا شروع ہو گئی ایسی کہ، اور کہا کہ ایسی خطرناک آوازیں کہ بھئی ہم کو جو ہے وہ لات و عزیٰ کی قسم، ہم کو وہ تعویذ نکال دو، ہم چلے جائیں گے، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، ہمیں پریشان نہیں کرو۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جب تک صبح نہ ہو جائے میں حضور سے جا کے پوچھوں، جب تک میں نہیں نکالوں گا۔ اب کوئی چیز تنگ کر رہی ہے اور یہ آوازیں آ رہی ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ابو دجانہ کہتے ہیں باقاعدہ مجھے کالا کلر کی چیز نظر آ رہی ہے، وہ کالی چیز ہے اور ایسی جیسے کانٹے چبھتے اس طرح کا چبھ رہا ہے، اس طرح کی تکلیف، اور وہ چیز جو ہے جب ہاتھ لگاؤ تو اس طرح کا وہ۔ پھر ابو دجانہ کہتے ہیں مجھے صبح گزارنا مشکل ہو گئی کہ فجر ہو تو میں حضور کے پاس جا کر میں عرض کروں۔ پھر صبح ہوئی، حضور سے کہا، حضور علیہ السلام نے کہا اگر تم اس کو نہ نکالتے تو قیامت تک تکلیف میں رہتا ہے، حضور نے کہا نکال دو۔ تو اب یہاں پر اس سے تو پتہ چلا چیزیں ہیں اور یہ تنگ کرتی ہیں، یہ تو ہوا۔ اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں اگر سبزی والا ہوں تو میرے پاس سبزی کے لیے لوگ آئیں گے، سونے کے لیے نہیں آئیں گے، سونا خریدنے نہیں آئیں گے۔ اچھا میں اگر جو ہے نفسیاتی ڈاکٹر ہوں گا تو میرے پاس نفسیاتی کیسز آئیں گے، تو میں یہ کہوں گا نفسیاتی کیسز آ رہے، جنات ونات کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو آئے دن نفسیاتی دیکھ رہا ہوں نا، میں تو جنات کو کہوں گا کچھ نہیں ہے، اور جو عامل ہوگا اس کے بعد جنات ونات آئیں گے وہ کہے گا نفسیاتی کچھ نہیں ہے۔ تو جیسا مسئلہ ہے، میں تو آپ سے اس کا علاج کی طرف بات عرض کرنے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب میں یہاں پر اپنے ہی مشاہدے کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھے رات کے 2 بجے فون کیا کہ ہم اپنے وہ لانڈی یا کورنگی طرف ہیں، وہاں ہم اپنا نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ایک لڑکے کو حاضری ہو رہی ہے اور ایسی حاضری ہو رہی ہے کہ ہم کئی لوگ پکڑ رہے ہیں اور وہ قابو میں نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں کارخانے کو آگ لگا دوں گا، اور یہ حال ہو رہا ہے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے بچاؤ۔ اب وہ رات کے 2-2:30 بجے فون کر رہا ہے، میں نے اس وقت کوئی بیماری کو ختم کرنے والا دم نہیں کیا، میرے پاس وہ بھی دم ہے جس سے بیماری ختم ہوتی ہے، وہ بھی دم ہے جس سے جادو جنات ختم ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا اور 10 منٹ بعد فون آیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے، یہ روحانی کچھ چیزیں ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کچھ وضاحت۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، خاص کر کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اچانک طبیعتیں خراب ہو گئی اور حاضری شروع ہو گئی، نیگیٹیوٹی ہو گئی، طبیعت ایسی عجیب حرکتیں شروع ہو گئی، ایسے ہم نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں۔ چونکہ یہ شاہدہ کے پھپھو کا یہ کیسز آپ نے سنے ہوں گے، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تعویذ کے لیے ایک فیملی آئی ہے اور وہ وہاں بیٹھی بھی ہے، اور اچانک ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور یوں شروع کیا۔ میرا شاگرد میرے پاس بیٹھا، محمد صاحب وہ دیکھیں، میں اپنی پڑھائی مکمل کروں، پھر اس کے بعد میں نے کہا ٹینشن نہیں لو، میں نے اسی وقت پڑھا، پھونک دیا، پھونک کے میں اپنا پڑھنے لگا۔ وہ کہنے ٹھیک ہے، انہوں نے جا کر کہا، امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی 2-4 منٹ کے بعد وہ وہاں جا کے پوچھا کیا حال ہے، کہ ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، میں نے کوئی بیماری کو ختم کرنے والا نہیں پڑھا، میں نے جادو جنات کے اثر ختم ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو ہوا کہ ہم نے جو پڑھا، اب اگر کسی کو ہو جائے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو جائے، ایسی صورت میں پہلا تو یہ کرے کہ سورہ جن کی ابتدا کی 11 آیتوں کو پڑھے۔ اچھا، سورہ جن کی یہ دوبارہ میں عرض کر دوں، کبھی کسی کو جنات کی حاضری ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے تو سورہ جن کی ابتدا آیتوں کو پڑھے، پانی میں دم کریں اور اس مریض پر دم کریں، پھونک دیں۔ اچھا اب اس کے بعد پھر کیا کریں، سورہ تغابن کو پڑھیں، سورہ تغابن کو پڑھے 3 مرتبہ، سورہ جن کی ابتدائی آیتوں کو جو ہے ابتدائی 11 آیتوں کو 7 مرتبہ یا 11 دفعہ پڑھیں، اس کو اس مریض پر بھی دم کر دیں اور پانی میں بھی دم کر دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو 1 دفعہ پڑھ لیں۔ صحیح۔ اچھا اب یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہم تو نفسیاتی فیلڈ جو ہے آسانی ہے تو یہ بڑا مشکل ہے، تو یہ کون سی مشکل ہے، اللہ کا کلام گھر بیٹھے پڑھ رہے ہو، وہاں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو۔ دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چلے پانی میں دم کریں، وہ پانی اس پر چھڑکیں، اس کو پلائیں، تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے ٹھیک ہو جائے۔ چلے یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے، آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں وہ آپ یہاں پر مفتی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ یہ کامن کمپلین ہوتی ہے، گھروں میں، لڑکیوں میں اور بہت سارے بچوں میں بھی ہوتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو جو ہے وہ اثر ہو گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ پرابلم شروع ہو گئی ہے، لڑکی کو پرابلم ہے، لڑکے کو پرابلم ہے، جادو کرا دیا کسی نے اور یہ سارا کچھ کرا دیا۔ اوبویسلی ابھی آپ کو مفتی صاحب نے بتایا کہ ان تمام تر چیزوں کا حل کیا ہے۔ اب
اگر یہ سب کچھ جادو ٹونے یا کسی اثر یا کسی جنات کے سائے کی وجہ سے نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ مینٹل ایک کنڈیشن ہے جس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اس صورت میں جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایک خاتون, ایک لڑکی یا لڑکا یا کوئی بھی آتا ہے جس کے سائن اینڈ سمٹم اس طرح سے ہے کہ وہ ریسٹلیس ہے, وہ انسومنک ہے, وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, وہ بہت عجیب بہکی باتیں کر رہا ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ کہاں سے آپ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جج کرنا پڑے گا کیونکہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے, مختلف علامات کے ساتھ آتا ہے, ڈیوریشن ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے حالات پہ منحصر ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ شروع کی جاتی ہے, میڈیسنز دی جاتی ہیں, تھیراپیز کی جاتی ہیں, بیہیورل تھیراپیز ہیں, کوگنیٹو تھیراپیز ہیں, بہت ساری تھیراپیز ہیں. بٹ اس سے پہلے میں مفتی صاحب کی ایک بات, مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں معذرت کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ, جو ملک دشمن عناصر ہیں ان پہ بھی آپ چھو کر دیں, تھوڑا پھونک دیں تو شاید ان کا خاتمہ ہو جائے. دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ پھونک سے نہیں چلتی, ورنہ حضور پھونکتے, حضور نے جہاں تلوار اٹھانی تھی وہاں تلوار اٹھایا. دیکھیں بات اویئرنیس پیدا کریں, ٹھیک ہے, سائنس اس بات کو نہیں مان رہی کہ کوئی چیز کسی پہ اثر انداز ہو جائے گی یا پھونکنے سے کوئی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم کو سائنس کا دور ہے, اسلام کا پہلے دور ہے, اسلام کا پہلا, پھر سائنس. لیکن سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے, سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے مفتی صاحب. پرابلم یہی ہے کہ ہم نے دونوں کو الگ الگ بانٹ دیا ہے کہ یہ اسلام ہے, یہ سائنس ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ بتائیے ڈاکٹر صاحب. ٹریٹمنٹ اینٹی سائیکوٹکس ہوتی ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ بھائی کچھ محسوس ہو رہا ہے جسم پہ, ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہے. کچھ دکھائی دے رہا ہے, یہ بہت کامن ہے. یہ شیزوفرینیا ہے. ہاں, شیزوفرینیا میں کچھ سنائی دیتا ہے جو ان ریئل ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. اس وقت اگر میں کہوں کہ بھائی مجھے اذان سنائی دے رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی, مجھے یہاں پہ کچھ دکھائی دے رہا ہے, ایک شخص بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے, آپ وہ حقیقت میں وہاں موجود نہیں ہے, تو آپ دوا دیں, رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے, آپ اس کی تھیراپی کریں, اینٹی ڈپریسنٹس دیں, رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. صحیح, بالکل. یعنی یہ نہیں, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں, کہ اب ایک لڑکی ہے جس کی کنڈیشن ایسی ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کے ساتھ میں یہ انسیڈنٹ شیئر کرتی ہوں کہ میرے ایک ہیں جاننے والوں میں, اس میں جو ایک ہیں ان کی کنڈیشن اس طرح سے ہے کہ وہ بہت نارمل ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی ان کو اپنی ہنسی پہ کنٹرول نہیں ہوتا, یعنی جو لاف ہے ان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. ادر بھی ان کے سائن اینڈ سمٹمز ہوں گے. یہ کس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں, یہ کس جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ دیکھیں اب پیشنٹ کو ملے بغیر, پیشنٹ کو دیکھے بغیر بتانا بہت مشکل ہے. صحیح. ایک چیز نہیں دیکھنی ہوتی. سائیکیٹری میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک لیب ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ جی ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کیا, ہاں جی ٹائیفائڈ ہے, آپ کو پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے, ان کے اوپر پورا ہسٹری لے کر کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ یقین پہ بلیو کرتا ہے. دماغ کو سرٹینٹی چاہیے, جی, ایک تحفظ چاہیے. ٹھیک, اب اگر دماغ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا علاج ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور قابل ڈاکٹر کر رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اسے پلیسیبو کہتے ہیں, اسی طرح نوسیبو ہوتا ہے. اگر دماغ یہ یقین کر لے کہ مجھ پہ کسی کا اثر ہو گیا ہے, یا اس کو یہ باور کرا دیا جائے اس کے گھر والوں کی طرف سے یا اس کے دوستوں کی طرف سے کہ تم پہ اثر ہو گیا ہے, یا تمہارا اگر کاروبار نہیں چل رہا تو تم پہ بندش کرا دی گئی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ اس یقین کے ساتھ وہ اس بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ پہ بندش کرا دی گئی ہے, مجھ پہ اثرات ہو گئے ہیں, میرے فلاں دشمن ہیں. دشمن سب کے ہوتے ہیں, دوست سب کے ہوتے ہیں, تو وہ اس بلیف کو لے کے بہت فرم ہو جاتا ہے. بات صرف یہ ہے, بات صرف اتنی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ڈیزیز جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے اوپر جادو ہو, اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ خراب ہو. دیکھیں میڈیکل سائنس تو جادو کو مانتی نہیں ہے نا. وہ تو چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو آپ کے پاس سیریس مینٹل کنڈیشن کے ساتھ میں آیا ہے, آپ اس کی ٹریٹمنٹ کیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی اگر اس طرح کے سائن اینڈ سمٹم ہیں تو فوراً سے جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے یا کسی بھی ڈاکٹر کو کنسرن کرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سائن اینڈ سمٹم کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لڑکی ہے وہ نہیں سو رہی ہے, ایک لڑکا ہے وہ نہیں سو رہا ہے, وہ اس کو ڈس آرڈر ہے, اس کی مینٹل کنڈیشن خراب ہے. واٹ از دی ٹریٹمنٹ, اور کیا اس میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, لوگوں کو ارلی اسٹیجز پر کیا کرنا چاہیے, اور ٹو پریونٹ دیز ڈیزیز.
آپ کو کیا کرنا چاہیے, لائف اسٹائل کیسا رکھنا چاہیے اپنا؟ لائف اسٹائل ہیلدی ہوگا. ٹھیک ہے. لائف اسٹائل دیکھیں جو سائیکیٹرک ایشوز ہیں یا سائیکیٹرک بیماریاں ہیں, اس کو اگر میں آسان سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں. ایک وہ ہے جس میں ریالٹی سے کانٹیکٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک, مجھے پتہ ہے میں کون ہوں, مجھے پتہ ہے میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں, آس پاس کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کی مثال لے لیں, انزائٹی لے لیں, ڈپریشن لے لیں, اسٹریس لے لیں, PTSD لے لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں, بہت عام سی بیماریاں ہیں. ان میں زیادہ تر اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں جو سیروٹونین کو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں موٹے موٹے لفظ اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ ایک عام آدمی سمجھ سکے. صحیح. ٹھیک ہے, دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ کیمیکل بیلنس بگڑ گیا ہے, تو کیمیکل امبیلنس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. جہاں سیروٹونین چاہیے وہاں سیروٹونین کو بڑھایا جائے گا, جہاں نور ایپینیفرین چاہیے وہ نور ایپینیفرین کو بڑھایا جائے گا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ریالٹی سے کانٹیکٹ کھو بیٹھے ہیں. جی, بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ مجھے جلدی سے دیکھ لیں, مجھے واپس گھر جا کے اپنے درخت سے باتیں کرنی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح. اب یہ حقیقت میں پاسبل نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے. ایک شخص ہے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے, ایک شخص ہے اس کو کوئی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, ایک شخص ہے اس کو اپنے ہاتھ پاؤں پہ چونٹیاں چلتی محسوس ہو رہی ہیں لیکن چونٹیاں نہیں دکھ رہی ہیں اس کو. جی جی, تو اس کو اینٹی سائیکوٹک دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی 2 کلاسیفیکیشنز ہیں, وہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی. ٹپیکل, اے ٹپیکل. آسان بات یہ ہے What کہ is the right way to prevent these diseases? لائف اسٹائل کیسا رکھنا چاہیے؟ ہیلدی لائف اسٹائل, سونا چاہیے ٹائم پہ, ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اور وہ کون سے ڈپریشن ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ ڈپریشن ہو جاتے ہیں خواتین میں, گھر کی طرف سے ہوتے ہیں, بچوں کی طرف سے ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو کیا اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس میں رہتا ہے تو پروبیبلی جیسے ویسٹ میں ڈاکٹرز بہت زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں, وہاں پر لوگ اینٹی ڈپریسنٹ بہت کھاتے ہیں, کہ وہاں پر کامن ہے. مطلب اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہاں پہ لڑکیاں بھی کھا رہی ہوتی ہیں, لڑکے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ارلی اسٹیجز پر ہی کیوں نہیں اینٹی ڈپریسنٹ سجیسٹ کر دی جاتی ہے, کیوں نہیں اس طرح سے لائف اسٹائل ہیلدی بنانے کے لیے بتا نہیں دیا جاتا؟ جب تک وہ بہت زیادہ کیس خراب ہو جاتا ہے تب آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب یہ سیویرٹی ہو گئی ہے, اب ان کو اس طرح سے دورہ پڑ رہا ہے یا ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو میں اس کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی پریونشن کیا ہے؟ دیکھیں پریونشن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ذرا سا بھی کچھ ایسا محسوس کریں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, سائیکیٹری کے حوالے سے, سائیکالوجی کے حوالے سے ان کو ٹریننگ دی جائے. کیونکہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ ضروری ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 10 تک میں رینکنگ کروں گا تو مینٹل ہیلتھ کو کروں گا. آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ بہت پیسے والے ہیں, آپ بہت جسمانی طور پہ طاقتور ہیں لیکن مینٹلی فٹ نہیں ہیں, تو کیا فائدہ؟ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تو ہم اپنے شوز میں بہت بات کرتے ہیں. بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم ادھر یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ میں دماغی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا یا میرا گھر کا کوئی فرد دماغی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو ایک اسٹگما لگ جائے گا کہ یہ پاگل ہے. اس سے ہمیں اویئرنیس کرنی ہے, اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو. although کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنا, جو ہماری سوچنے کا انداز ہے اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک, چلیں جی, ایک کالر نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ جی میں تاج الدین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی, ڈاکٹر محمد علی خان کو صاحب کو یہ عرض کرنا تھا کہ وہ قصہ قرآن پاک میں موجود ہے, ہاروت اور ماروت کا, 2 فرشتے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا. انہوں نے لوگوں کو یہاں آگے دنیا میں جادو سکھایا, یہ بھی پڑھ لیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا, اور اس کا توڑ جو ہے دونوں جو آخری آیتیں ہیں قرآن پاک کی, سورہ فلق اور سورہ ناس, وہ سکھائی. اور فرشتے جبریل نے وہ کنویں کے اندر جو وہ تعویذات آپ کے خلاف ہوئے تھے, جادو ہوا تھا, اس کا توڑ بتایا. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, میں ابھی کیا بتاؤں ڈاکٹر محمد علی خان صاحب. جی جی جی, اچھا سوال آپ نے کوئی پوچھنا تھا یا بس آپ نے یہ سوال کرنا تھا؟ چلے ٹھیک ہے, میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں جادو ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس وقت, جادو کا ذکر کرنا اس وقت بیکار ہے کیونکہ یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا, ٹاپک نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب نے ایک قرآن پاک کی آیت سنائی, وہ اس میں سود کا ذکر بتا رہے تھے, تو سود ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک جنات اور جنات کے اثرات اور یہ سب چیزیں ہیں. ایک مینٹل ایشو ہے
केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर बिगड़ गया है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो हमें वो ठीक करना है। रिजल्ट्स हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब बात यही आ जाती है कि अवेयरनेस पैदा करनी है। आप लोगों जैसे चैनल्स, ये आप लोगों को काम करना है, लोगों को अवेयर करना है। सही है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, इस तरह हो क्या रहा है, लोगों की जिंदगियां, फैमिलीज खराब हो रही हैं। आप इस तरह लोग जिनको पता नहीं होता वो बाबों के पास चले जाते हैं और उल्टे सीधे जो इलाज कर रहे होते हैं, आपका टाइम ज़ाया हो रहा होता है, आपका पैसा ज़ाया हो रहा होता है, और सिवाय बर्बादी के कोई रिजल्ट नहीं आता। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब जो है एक्चुअल में मुफ्ती साहब वो यही कहना चाह रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर किसी के ऊपर इस तरह से कोई मेंटल कंडीशन है तो वो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन अगर किसी के ऊपर इस तरह के असरात वगैरह हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो किसी आलिम के पास जाएंगे या वो किसी रूहानी तौर पर इलाज कराएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ में आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करना सीखें कि वाकई अगर आपकी मेंटल कंडीशन उस तरह की है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपकी मेंटल कंडीशन उस तरह की नहीं है और रूहानी तौर पर या दूसरे जो उसके ऊपर असरात हैं या अमलियात हैं, तो जाहिर है फिर वो रूहानी इलाज, तो मेरे ख्याल में दुआ भी करें, दवा भी करें, दोनों ही चीज़ें जो है वो इलाज का हिस्सा हैं, और दोनों ही चीज़ों के लिए जो है वो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि मैं अर्ज़ कर रहा था, डॉक्टर साहब ने ये कहा ना कि सूत जो टॉपिक है वो हमारा जिन्नात का है, और ये उन साहब ने, हजरत ने जो हवाला दिया वो जादू का और मैंने सूत का। देखें, मैंने अगर मैं यहाँ खाली सूत का और सूत के हवाले से उसके नुकसानात का, और अल्लाह के कुरान कहता है वज़रुमा बक़िया मिन रिबा, छोड़ दो सूद को, मैंने वो नहीं लिया। मैंने कुरान की आयत को सबको समझने की ज़रूरत है कि अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, कुरान कहता है जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमुन इल्ला कमा यक़ूम, जो है कुरान कहता है कि वो वहाँ क़यामत में नहीं खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? वहाँ जब बारगाह खुदा में आएंगे तो ऐसे होंगे जैसे उनको शैतान ने मस करके मखबूतुल हवास कर दिया। यहाँ मैं सूद नहीं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो शैतान मस करके मखबूतुल हवास करता है, ये कुरान कह रहा है कि वो अपने होश में नहीं होते, वो अपने सेंस में नहीं होते, वो अपने होश में। तो देखें, एक आम सा जो बुखार है ना, होश तो वो भी खराब कर सकता है। देखिए वो समझे, आप इस बात को समझे कि हम आम सा बुखार साइंस की हवाले से मदद नहीं कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मैं आपकी बात को वो भी ठीक कह रहे हैं, आप भी उनकी बात को ठीक कह रहे हैं, हम मुसलसल नहीं कर रहे हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि ये है ही नहीं। सर आप मेरी बात सुनें, आवाज में कह दिया कि नफ्सियाती है, केसेस हैं। मेरे पास एक फैमिली आई आकर एक ने कहा कि मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आती है, कभी मुझे दरवाजे के सामने वो नजर आता है, कभी वो नजर आता है। मैंने चेक किया, मैंने कहा भाई आपके दिमाग के कुछ केमिकल मुतशक्किल ऐसे हो रहे हैं जो आपको मुतशक्किल नजर आ रहा है, जिन्नात का मसला नहीं है। तो अब क्या है, हम तो तायद कर रहे हैं, मगर उसमें यह है कि मकबूतुल हवास होकर बंदा आउट ऑफ सेंस हो जाता है। ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? नईम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी नईम, कहिए। अच्छा, मेरा सवाल अल्लामा मुफ्ती साहब बैठे इनसे भी है और डॉक्टर साहब से भी है। जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, उसमें से बहुत सौ को शिफा मिलता है, बहुत सौ को नहीं मिलता। अल्लाह ना करे, मैं मरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इनिशियल बीमारियां होती हैं उसमें बहुत सौ को शिफा मिलता है, बहुत सौ को नहीं मिलता। इसी तरह मुफ्ती साहब बैठे हुए, इनके पास या जो भी बाबा दमदरूद करते हैं उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कुछ को शिफा मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? और जिन्नात से इनकार तो नहीं है, ये तो हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे। ठीक है कि जिन का वजूद नहीं है, जादू का वजूद नहीं है, लेकिन क्या जिन किसी इंसान पे काबू होकर उसको अपनी मर्जी से अगर चलाए, किसी को दिमागी तौर पे टेंशन दे दे, तो फिर ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं मुफ्ती साहब से भी सवाल है कि जिनको इतना इख्तियार है कि वो किसी का रोजगार रोक दे, वो किसी को जान से मार दे, तो दोनों से, डॉक्टर साहब से भी यही सवाल। ठीक है नईम साहब, आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया। क्या इनका क्वेश्चन है कि क्या जिनको इतना इख्तियार है कि वो किसी के ऊपर हावी हो जाए और उसको अपनी मर्जी से चलाए, ऐसा इख्तियार है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जैसे हज़रत ने कहा कि सबको शिफा क्यों नहीं मिलती। देखिए, शिफा के मामला जो है वो दस्ते कुदरत में है, खुदा की मर्जी में है। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर ने फरमाया जब बंदा दवाई खाता है तो फरिश्ते देखते हैं कि उसकी अभी शिफा का वक्त है, तो वो लोहे महफूज में देखते हैं, अगर नहीं होता तो दवाई का असर हटा देते हैं, और जब देखते हैं कि वक्त आ गया तो शिफा उस वक्त उसका असर आता है। एक तो ये हदीस से भी ये हो रहा है।
دوسرا اگر 100 افراد آپ کے پاس آ رہے ہیں سب کو شفا نہیں ملے گی، چونکہ اگر مل جائے گی تو پھر آپ ہو جائیں گے کہیں گے کہ میں بے نیاز ہوں، اور بے نیاز اللہ کی ذات ہے. لہٰذا یہ ہوگا کہ آپ اگر صحیح اچھے ڈاکٹر ہیں یا اچھے عامل ہیں تو فائدہ سب کو یعنی ہوگا، مگر کسی کو نہیں بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ معاملات یہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب رزق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ. کہنا بندش کون کرتا ہے؟ میں نے کہا بندہ. کہنا بندے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے دیے رزق کو باندھ دے، دے اللہ رائے اور بندہ باندھ دے. میں نے کہا مسئلہ یہ کہ آپ نے عقل کو استعمال کیا، قرآن کو نہیں. سورہ جو ہے جہاں جو ہے جادو کا ذکر آ رہا ہے نا، جہاں یہ حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ کا آیت نمبر 102، وہاں جب جادو کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا اذن ایک ہوتا ہے اذن الہی، حکم الہی، ایک ہوتا ہے رضا الہی. تکلیف اور شر میں رب کی رضا نہیں ہوتی مگر حکم اذن الہی سے ہی سب چیز ہوتی ہے. چلیں ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کون بات کرے کہاں سے؟ السلام علیکم، راجہ آزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ہاں، اب تو پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے. مجھے ذرا سا یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے شہر میں اتنی چوکی ملی ہوئی ہے، یہ فلاں عامل فلاں عامل اور اس کے پاس چلے جائیں، جادو ٹونا سب ختم یہ ہو جاتا ہے، اس پہ پیسہ برباد ہو رہا ہے ہمارا. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مریض کو شفا نہیں ہو رہی. تو ہم قرآن اور حدیث سے بھی لیتے ہیں، سورہ جن کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. پھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سیٹ قیدی ہے، انہوں نے مفتی صاحب سے 95% اختلاف کیا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ انہوں نے ایک دم ہمارے دین کو جو ہے نا پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو اس بات پہ یہ بڑی اخلاقی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ روئے پہ ہے. ہر چیز کو ہم شفائے کامل ہے، قرآن جو ہے ہمارے لیے شفائے. اس لیے ہم اس لیے مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب سے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے. اوکے دیکھیں قرآن پاک شفا ہے، مکمل شفا ہے، بے شک اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی نارمل آدمی، کوئی بھی مسلمان جو قرآن پاک پہ یقین رکھتا ہو، رسول پاک پہ یقین رکھتا ہو. دیکھیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ گھر کے کسی بزرگ سے یا مسجد کے امام سے، کسی اچھے مستند مولوی سے قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت آپ اپنے اوپر دم کروا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ علاج ایسا نہیں ہے کہ شفا نہیں ہوتی، شفا ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر سے نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب چلیں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو، لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا اس بات پر کہ ہم تو جو بھی رہنمائی لیتے ہیں قرآن مجید سے ہی رہنمائی لیتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میری بات کو سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دکھ رہا ہے یا اگر کوئی بچہ یا بچی ڈپریشن میں جا رہا ہے، خاص کر ٹین ایجر 17 18 19 سال کے لوگ، تو آپ صرف یہ نہ کریں. تو یہ تو مفتی صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کو لیکن ایسا ہو رہا ہے. اچھا میں ایسا کروں، ایک دن ایسا ہوا کہ میرا تعویذ کا ٹائم تھا، میرے پاس میرے ساڑو، نام ویسے مناسب نہیں ہے، وہ ایک ہمارے عزیز جو ہے وہ اپنی بہن کو لے کر آ گئے اور لے کر بھی آئے. تو وہ 3 منزل، اس وقت میں گھر تیسری منزل پر رہتا تھا، وہ اوپر لے کر آئے. وہ بچی بے ہوش، آپ کی یعنی عمر کی ہوگی، بے ہوش، اس کو لے کر آئے. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہاسپٹل میں لے گئے تھے بے ہوشی میں اور ڈاکٹری دوائی وغیرہ سب دیا، کچھ نہیں ہو رہا. آخر سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے. اب صادق تم بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ آیا یہ بیماری کا ہے تو ہم ڈاکٹری طرف جائیں، آیا یہ کچھ اور ہے تو ہم اس کا کریں. اب مسئلہ ہے کہ میرا تعویذ کا ٹائم شروع ہو گیا، لوگ پہنچے ہوئے تھے، وہ میرے رشتہ دار، وہ کہہ رہے سب کو چھوڑو اس کا کرو. میں نے کہا تھوڑا سا لوگ بھی تو دور دور سے آئے، تھوڑے ان کے مسئلے دیکھ لوں. خیر جلدی نمٹا کر میں نے آ کے پہلے پڑھا کہ ہے کیا آیا اس کو، جو بے ہوش پڑی ہوئی ہے بالکل ایسے بدحواس، یہ ہے کیا مسئلہ. جب میں نے پڑھا میں نے کہا اگر ڈاکٹری ہے تو پھر میں کہوں گا بھائی ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل لے جاؤ یہ وہ. میں نے پڑھا، جواب آیا جادو کے ذریعے جنات بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ میں نے پڑھا تو جواب آیا کہ اس لیے بھیجا کہ اس کو جان سے مار دی جائے. اچھا اب کیا ہوا جب میں نے یہ، اب میں نے روحانی دیکھا، اب دیکھیں وہ پڑی ہوئی. اب ظاہری طور پر ایسے ہوا جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا،
کریٹ کر سکتے ہیں. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ مجھے اس مقصد میرا یہ مقصد نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد میں نے تو اس نے آواز نکالنا شروع کی جان سے مار دیں گے, اور اس کے بعد جب وہ کہنے جلدی کریں, میں نے کہا بھائی تھوڑا تگڑا کام کرنے دو تاکہ بار بار آپ لوگ اتنی دور سے نہیں آ سکو گے. پھر پڑبڑ کر دیا, واقع بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی مجھے کیا ہوا, میں یہاں کہاں سے آ گئی. تو بعض دفعہ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہی بات یہاں پر وہی اب اس کو مارکیٹنگ تھوڑی کریں. اگر میرے پاس کیسز آئے ہیں میں سامنے آپ کو وہ بندے دکھا دوں اور ان سے کہوں پوچھ لو, وہ اگر وہ کہیں گے ہاں جھوٹے ہو یا سچے ہو, وہ بات کر ثابت کر دیں گے. بالکل چلیں بس. اب میں جس فیلڈ میں ہوں میرے پاس ویسے کیسز آئیں گے نا, اب نفسیاتی والے آپ کے پاس جائیں گے, ایسے مسئلے والے ہمارے پاس آئیں گے, اور جاری لوگ بھی بہت ہیں, اور جو روحانی علاج کے لیے آئیں گے وہ ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب کے پاس آئیں گے. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اپنی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس حساب سے اپنا علاج کرائیں, دعا بھی کریں, دوا بھی کریں, اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد اور اس طرح کے جتنے بھی حاسدین ہوتے ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی ڈپریشن ہے, پریشانیاں ہیں, مینٹلی ہیں, فزیکلی ہیں, ان سے جو ہے وہ ہمیں دور رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں, یا حفیظ ہو 111 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرے تاکہ بندہ حفاظت میں رہا. صحیح. چلے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. شو کا ٹائم اینڈ اپ ہو گیا ہے, اور ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیے, ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور ہمارا شو ضرور دیکھیے.